अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बज़्म जुगनू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, आप नावल सुने और इन्जॉय कर सकें। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो चलते हैं अपने आज के नावल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। नाजुक अंदाम बाय मल्क सफदर हयात पार्ट 4। अगली सुबह मैं जीवा नामी औरत से मिलने गांव रवाना हो गया। एएसआई ज़मान ख़ान बावजह मेरे साथ ना जा सका। मैंने उसकी ड्यूटी लगा दी थी कि वो चीचा वतनी वाले मामले को निपटा ले। मेरे लिए इस बात की तस्दीक बहुत ज़रूरी थी कि वक़ुआ की रात फौरी जाए वारदात पर मौजूद नहीं था। मैंने एक सीनियर कांस्टेबल वहाब को इस दौरे में शामिल कर लिया। जीवा का घर तलाश करने में हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। उसके दरवाजे पर दस्तक देने से कबल मैं उसके बारे में बहुत कुछ जान चुका था। मसलन ये कि वो एक बेवा औरत थी और अपनी इकलौती बेटी फरजाना के साथ रहती थी। फरजाना का बाप अपनी मौत से पहले उनके लिए बहुत कुछ कर गया था, इसलिए जीवा किसी माशी मसले से दो चार नहीं थी। उसके शोहर की छोड़ी हुई ज़मीनें उनकी सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी थीं। दस्तक के जवाब में एक 50-55 साला औरत ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका और पूछा, कौन है? फिर हम पर नज़र पड़ते ही वो चौंक उठी, क्योंकि उस वक्त हम बाकायदा यूनिफॉर्म में थे। पता नहीं क्यों पुलिस के हवाले से अवाम के दिल में बड़ा खौफनाक तस्वुर है। वर्दी देखते ही अक्सर लोग खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, हालांकि पुलिस वाले भी आम इंसानों ही की तरह होते हैं। बहुत गौर व फिक्र के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि अवाम के इस डर, खौफ और झिझक में दूसरे अवामल के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट का भी हाथ है। मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में कोई दुश्वारी ना हुई कि दरवाज़ा खोलने वाली वो बूढ़ी औरत जीवा के सिवा और कोई नहीं होगी, क्योंकि उस घर का दूसरा फ़र्द फरजाना थी, जो यकीनन जवान थी। जब भी जोफ़ातील नामी वो खबीस जिन उस पर आशिक हो गया था, मैंने जीवा के कौन है के जवाब में कहा, मेरा नाम मल्क सफदर हयात है, मैं इस इलाके के थाने का इंचार्ज हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, वो मरूब होते हुए बोली। फिर पूछा, खैरियत तो है? आप यहाँ मेरे दरवाजे पर? खैरियत नहीं है जीवा, मैंने उसके चेहरे के तासरात का जायज़ा लेते हुए कहा। मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करने आया हूँ। अल्लाह खैर करे, वो सीने पर हाथ रखते हुए बोली। फिर गली में दाएं बाएं नज़र दौड़ाने के बाद उसने कहा, आप अंदर आ जाएं। दरवाजे पर खड़े होकर बातें करना मुनासिब नहीं। हम दोनों जीवा की पेशकश से फ़ायदा उठाते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। वो एक आम सा घर था, जैसा कि छोटी फैमिली की ज़रूरत के तहत होता है। जीवा ने हमें एक बैठक नुमा कमरे में बिठाया और ख़ातिरदारी के हवाले से सरगर्मी दिखाने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे सख्ती से मना करते हुए कहा। वह हमारे साथ ही बैठक में बैठ गई। इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं जीवा, मैं तुमसे चंद बातें करूँगा और वापस चला जाऊँगा। मुझे उम्मीद है तुम मेरे सवालात के ठीक ठीक जवाब दोगी। एक लम्हे का तवक्कुफ़ करने के बाद मैंने पूछा, तुम्हारी बेटी फरजाना नज़र नहीं आ रही? क्या वो कहीं गई हुई है? उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ, वो अपने चाचे के घर गई है। क्या उसके चाचे यानी तुम्हारे देवर का घर इसी गांव में है? नहीं, गफ़ार अली चक 34 में रहता है, जीवा ने जवाब दिया। चक 34 उस गांव से काफ़ी फासले पर था। मैंने जीवा से पूछा, फरजाना को अपने चाचे के घर गए कितना अरसा हुआ है? वो इसी जुम्मे को गई है, जीवा ने बताया। गफ़ार हमारे घर आया हुआ था, वो कुछ दिन उसके घर रहने को चली गई। फरजाना की रवानगी ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। जुमा वही दिन था जब मैं पीर लोटे शाह के कत्ल की इतला पर उसके आस्थाने पर पहुंचा था और फौरी के बयान के मुताबिक फरजाना को जुमेरात की रात अपने इलाज के सिलसिले में आखिरी हाज़िरी भरने आस्थाने पर आना था। अब तक हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक फरजाना ही वो हस्ती हो सकती थी जो लोटे शाह की ज़िंदगी में आखिरी मर्तबा उसे मिली हो। इस हवाले से फरजाना मेरे लिए बहुत अहम थी। मुझे सोच में डूबे देकर जीवा ने पूछा, आप बार बार फरजाना का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आखिर बात क्या है? बात बहुत ही ख़तरनाक है जीवा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा।
تم یہ بتاؤ فرزانہ واپس کب آئے گی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ ابھی تو وہ گئی ہے، چند دن رہنے کے بعد ہی واپس آئے گی۔ وفار کے گھر میں اس کا بہت دل لگتا ہے۔ مگر اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اضطراری انداز میں مجھے دیکھا۔ آپ کس قسم کی تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں دراصل پیر لوٹے شاہ کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں، اسی سلسلے میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ قتل؟ لیکن میرا یا فرزانہ کا شاہ جی کے قتل سے کیا واسطہ؟ وہ حد درجہ ہراساں نظر آنے لگی۔ بہت گہرا تعلق اور واسطہ ہے جیما بی بی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ خاص طور پر تمہاری جوان بیٹی فرزانہ تو اس قتل کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے وقوع کی رات وہ جائے واردات پر گئی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، جیما نے سختی سے کہا۔ کسی نے آپ کو بالکل غلط بتایا ہے۔ فرزانہ کا شاہ جی کے قتل یا قاتل سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو نہ کہو جیما۔ میں نے اسے ایک اور زاویے سے گھیرنے کی کوشش کی۔ قتل سے نہ صحیح، لیکن لوٹے شاہ کے قاتل سے تو تمہاری بیٹی کا بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ شاہ صاحب کو تو ایک جن نے قتل کیا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، سارا پنڈ جانتا ہے۔ تم جوفا تل نامی جن کی بات کر رہی ہو نا؟ ہاں ہاں، اسی خبیث نے شاہ جی کو قتل کیا ہے۔ اس لیے تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ فرزانہ کا قاتل سے بہت گہرا تعلق ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر اسی کی سوچ کے مطابق پوچھا، کیا کچھ عرصہ پہلے تک یہی جوفا تیل تمہاری بیٹی فرزانہ پر عاشق نہیں رہا تھا؟ شاہ صاحب کے علاج نے فرزانہ کو ٹھیک کر دیا تو یہ نامراد لوٹے شاہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ بات تو آپ 16 آنے ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ میں نے حتمی لہجے میں کہا، اگر یہ بات درست ہے تو پھر اس بات میں بھی کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں کہ فرزانہ وقوع کی رات آستانے پر گئی تھی۔ میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں، وہ گردن جھٹکتے ہوئے بولی۔ فرزانہ وہاں نہیں گئی، آخر اسے وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ضرورت؟ علاج کی تکمیل۔ اس کا علاج تو مکمل ہو گیا تھا۔ جیما نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، نہیں، ایک 9 چندی جمعرات ابھی باقی تھی، وہی جمعرات جب لوٹے شاہ کو قتل کیا گیا۔ تم میری بات سے انکار نہیں کر سکتی۔ میں انکار کروں گی، وہ شدت سے بولی، کیونکہ فرزانہ کا علاج 3 9 چندی جمعرات کی حاضری سے مکمل ہو گیا تھا۔ چوتھی جمعرات کو آستانے پر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک لمحے کو مجھے محسوس ہوا پھوری نے کہیں مجھے غلط راہ پر ڈالنے کے لیے تو چوتھی جمعرات کی کہانی نہیں سنائی تھی۔ عین ممکن تھا وہ اپنی طرف سے میری توجہ ہٹانا چاہتا ہو۔ میں نے جیما سے کہا، 3 9 چندی جمعرات کے عمل سے پیر لوٹے شاہ نے تمہاری بیٹی کا جن اتارا تھا، اور چوتھی جمعرات کو وہ جوفا تیل نامی اس جن کو قابو کرنے کا کوئی عمل کرنا چاہتا تھا، اور اس نے شرط لگا دی تھی کہ اس موقع پر فرزانہ کو آستانے پر موجود ہونا چاہیے۔ آپ کو کسی نے بالکل ہی غلط بتایا ہے۔ وہ روحانسا ہو گئی۔ 3 9 چندی جمعرات کے عمل کے بعد شاہ جی نے فرزانہ کو بالکل تندرست قرار دے دیا تھا۔ چوتھی جمعرات کو انہیں جوفا تیل کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا تھا اس کے لیے فرزانہ کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں واقعی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت سچا کسے سمجھوں اور کسے جھوٹا جانوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں جن کی اس کہانی کو سرے سے ہضم ہی نہیں کر پایا تھا۔ اس قتل کے پیچھے کوئی گہرا راز تھا، اور اس راز تک پہنچے بغیر میں قاتل کو بے نقاب نہیں کر سکتا تھا۔ اس راز تک پھوری اور فرزانہ ہی میری رہنمائی کر سکتے تھے۔ پھوری میرے چنگل میں آ چکا تھا، فرزانہ پر ہاتھ ڈالنا باقی تھا۔ میں نے فرزانہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جیما سے پوچھا، چک 34 میں فرزانہ کا چچا کیا کرتا ہے؟ زمینداری ہی کرے گا، اس نے بتایا۔ لیکن آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں فرزانہ سے ملنے وہاں جانا چاہتا ہوں، یا پھر اپنے کسی بندے کو چک 34 بھیج کر اسے یہاں بلاؤں گا تاکہ حقیقت حال سے پردہ اٹھ سکے۔ حقیقت وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ فرزانہ وقوع کی رات آستانے پر گئی تھی، اور نہ ہی شاہ جی کے قتل سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ آپ خواہ میری بیٹی کو پریشان کریں گے۔ لوٹے شاہ کے قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جیما، میں نے سنسناتے ہوئے الفاظ میں کہا۔ جو شخص بھی قانون کی راہ میں رکاوٹ بنے گا رگڑا جائے گا۔ وہ سہم کر مجھے دیکھنے لگی، پھر ڈرتے ڈرتے پوچھ بیٹھے، ایک بات تو بتائیں تھانے دار صاحب، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟
کہ میری بیٹی وقوع والی جمعرات کو پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر گئی تھی؟ اس کا سوال نہایت ہی معقول تھا، لہٰذا میں نے جواب دینے میں کوئی آر محسوس نہ کی اور کہا، پیر لوٹے شاہ کے خادم خاص اور مستقبل کا لوٹا نواز غفور عرف پھوری نے۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھوری ایسی بات کیوں کرے گا؟ وہ تو شاہ جی کے بہت قریب تھا، اسے بھی یہ بات معلوم تھی کہ فرزانہ کا علاج ختم ہو چکا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں پھوری سے جا کر پوچھوں گی۔ ضرور پوچھنا، میں نے معتدل لہجے میں کہا، لیکن پھوری سے سوال و جواب کے لیے تمہیں میرے تھانے کی حوالات تک آنا ہوگا۔ جنات کو قبضے میں کرنے والا لوٹے شاہ کا چیلا اس وقت قانون کے قبضے میں ہے۔ آپ نے اسے کس جرم میں پکڑا ہے تھانے دار صاحب؟ وہ شکستہ لہجے میں بولی۔ میں نے ٹھوس الفاظ میں کہا، اس پر ممکنہ قاتل ہونے کا شبہ ہے۔ اس نے تفتیش کے دوران میں یہ انکشاف کیا ہے کہ چوتھی جمعرات کو مغرب کے بعد فرزانہ کی آخری حاضری تھی۔ فرزانہ کی موجودگی میں لوٹے شاہ نے جوفا تیل کو کسی خطرناک عمل کے ذریعے اپنے قبضے میں کرنا تھا۔ اگر پھوری نے اس قسم کی بات کی ہے تو بہت غلط کیا ہے، جیواں نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ میں 3 نوچندی جمعرات تک خود فرزانہ کے ساتھ شاہ جی کے آستانے پر جاتی رہی ہوں۔ اگر انہوں نے چوتھی جمعرات کو بلایا ہوتا تو یہ بات مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ فرزانہ اکیلی مجھے بتائے بغیر تو آستانے پر نہیں جا سکتی تھی۔ جیواں کی الجھن اور انکار کو دیکھتے ہوئے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر پھوری نے چوتھی نوچندی جمعرات کے حوالے سے کسی دروغ گوئی سے کام نہیں لیا تو پھر ایسا ہوگا کہ لوٹے شاہ نے آخری حاضری کے بارے میں فرزانہ کی ماں کو کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ اس سلسلے میں بات فرزانہ اور لوٹے شاہ کے درمیان رہی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا تھا تو پھر یقیناً وقوع کی رات آستانے پر کوئی بڑا اور برا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ میں نے قریت جاری رکھتے ہوئے جیواں سے پوچھا، تم 3 نوچندی جمعرات تک فرزانہ کے ساتھ آستانے پر جاتی رہی ہو، مجھے بتاؤ لوٹے شاہ تمہاری بیٹی کا جن اتارنے کے لیے کس قسم کا عمل کرتا تھا؟ مجھے وہ عمل دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ عمل تمہارے سامنے بھی نہیں کیا جاتا ہوگا۔ شاہ جی کا حکم تھا میں فرزانہ کو عصر کے وقت آستانے پر پہنچا دوں، جیواں نے بتایا۔ وہ اسے اپنے ساتھ خاص حجرے میں لے جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا جوفا تیل کو اگر کسی کی موجودگی میں کیلا گیا تو وہ آس پاس نظر آنے والے لوگوں کی جان بھی لے سکتا ہے۔ لوٹے شاہ کی عیاریاں ایک ایک کر کے کھل رہی تھیں۔ میں نے جیواں سے پوچھا، تم اس عمل کے دوران میں یقیناً آستانے کے حال ماں کمرے میں بیٹھی رہتی ہوگی جہاں وہ دن بھر اپنے پاس آنے والوں سے ملاقات کرتا تھا۔ مجھے آستانے پر رکنے کی اجازت نہیں تھی، اس نے جواب دیا۔ شاہ جی کے حکم کے مطابق میں فرزانہ کو عصر کے وقت آستانے پر چھوڑ کر گھر واپس آ جاتی تھی اور مغرب کے بعد اسے لینے کے لیے جاتی تھی۔ عصر سے مغرب تک وہ شاہ جی کے ساتھ ان کے حجرے میں رہتی تھی۔ اور تمہارے خیال میں لوٹے شاہ کے عمل سے تمہاری بیٹی صحت یاب ہو رہی تھی؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پہلے عمل ہی سے نمایاں فرق نظر آنے لگا تھا، پھر دوسری نوچندی جمعرات کو وہ مزید بہتر ہو گئی اور تیسری نوچندی جمعرات کو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس روز جب مغرب کے بعد میں اسے لینے گئی تو شاہ جی نے کہا تھا، ہم نے تمہاری بیٹی کا جن اتار دیا ہے اور اسے ضروری ہدایات بھی دی ہیں۔ اگر یہ ہمارے مشوروں پر عمل کرتی رہی تو یہ خبیث جن اس کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ ویسے آئندہ 9 چندی جمعرات کو ہم جوفا تیل کو اپنے قبضے میں کر لیں گے، پھر نہ رہے گا بانس اور نہ ہی بچ سکے گی بانسری۔ لوٹے شاہ کے داؤ پھیر مجھ پر عیاں ہونے لگے۔ میں نے جیواں سے پوچھا، لوٹے شاہ نے تمہاری بیٹی کو کس قسم کی ہدایات دی تھی؟ یہ تو میں نے ان سے نہیں پوچھا، وہ بے چارگی سے بولی۔ ظاہر ہے کچھ پڑھنے کو ہی بتایا ہوگا، میں نے دیکھا تھا اس روز کے بعد سے وہ زیر لب کوئی وظیفہ پڑھتی رہتی تھی۔ میں یہی سمجھی کہ وہ شاہ جی کی ہدایت پر عمل کر رہی ہے۔ اس گفتگو کے دوران میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ جیواں چوتھی نوچندی جمعرات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اگر پھوری کا بیان درست تھا تو پھر اس معاملے پر فرزانہ ہی روشنی ڈال سکتی تھی۔ میں نے پہلے فرصت میں فرزانہ تک پہنچنے کا ارادہ کیا اور جیواں سے اس کی بیماری کی بابت سوال کرنے لگا تاکہ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے کوئی مناسب سا سرا ہاتھ آ سکے۔ جیواں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کیا، تم نے فرزانہ کے علاج کی جو کہانی سنائی ہے اس سے تو لگتا ہے لوٹے شاہ کوئی بہت ہی اونچی چیز تھا، ورنہ جنات سے ٹکر لینا کوئی معمولی بات نہیں۔ وہ بہت کرنی والے تھے،
جیواں معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے پوچھا، تمہاری بیٹی کو آخر بیماری کیا تھی؟ فرزانہ پر ایک جن عاشق ہو گیا تھا۔ اس نے وہی رٹا رٹایا جواب دیا جو میں پھوری کی زبانی سن چکا تھا۔ میں نے جیواں کے گھسنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ میں نے تو سن رکھا ہے، یہ جن جب کسی پر عاشق ہو جاتے ہیں تو اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ پھر میں نے اپنی بات میں بگاڑ لگانے کی خاطر غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے اضافہ کیا، اللہ بخشے، میں نے اپنی دادی کا قصہ سن رکھا ہے۔ ان پر ایک دیو عاشق تھا، شاید اس کا نام کاشو تھا۔ کاشو دادی جان کے بہت مزے کراتا تھا۔ انہیں کھانے پینے کا بہت شوق تھا، چنانچہ ان کے شوق کو پورا کرنے کے لیے کاشو پتہ نہیں کہاں کہاں سے کھانے پینے کی اشیاء اٹھا اٹھا کر ہمارے گھر لاتا رہتا تھا۔ ہمارا گھر مختلف قسم کی مٹھائیوں اور پھلوں سے بھرا رہتا۔ ابا جان بتاتے ہیں ان تحائف میں بعض تو ایسے ہوتے جو کسی اور ہی دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ ایسی لذیذ مٹھائیاں اور پھل پہلے کسی نے دیکھے تھے اور نہ ہی چکھے تھے۔ کوئی نہیں، جیواں ہاتھ نچاتے ہوئے بیزاری سے بولی، جوفا تیل تو میری بچی کو بہت تنگ کرتا تھا۔ آپ کی دادی پر عاشق ہونے والا دیو وہ شریف النفس ہوگا۔ یہ جوفا تیل تو خبیثوں کا سردار تھا۔ میں نے پوچھا، جوفا تیل تمہاری بیٹی فرزانہ کو کس طرح تنگ کرتا تھا؟ وہ جب فرزانہ کے پاس آتا تو اسے دورہ پڑ جاتا تھا۔ اس نے بتایا، اسے اپنا کچھ ہوش نہ رہتا، گردن اکڑ جاتی، ہاتھوں اور پاؤں کی حالت بھی بگڑ جاتی، گردن مڑ جاتی اور منہ سے جھاگ جاری ہو جاتے۔ یہ ساری علامتیں مرگی کے مرض کی تھیں۔ جیواں نے مزید بتایا، اس کیفیت میں فرزانہ بہت جنونی ہو جاتی، چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکتی اور جو بھی اسے روکنے یا پکڑنے کی کوشش کرتا وہ اسے بے دریغ کوٹ کر رکھ دیتی، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو بھی نوچنے کھسوٹنے سے باز نہیں آتی تھی۔ اب یہ کیس ہسٹریا کے دائرے میں داخل ہو رہا تھا۔ شائزوفرینیا کے مریض بھی کچھ اس قسم کا رویہ پیش کرتے ہیں۔ جیواں کی بات جاری تھی، ایک مرتبہ تو اس نے میری بابی کو جھنجھوڑ کر اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دیوار سے جا ٹکرائی اور اس کا سر پھٹ گیا۔ اس روز کے بعد سے وہ ہمارے گھر بھی نہیں آئی، حالانکہ اسے بڑا چاؤ تھا، وہ اپنے بیٹے طفیل کی شادی فرزانہ سے کرے گی۔ فرزانہ کے دوروں نے طفیل کو اس قدر خوفزدہ کیا کہ اس نے اس سے شادی کا خیال دل سے نکال دیا۔ ایسی آسیب زدہ لڑکی سے بھلا کون شادی کی ہمت کر سکتا ہے، اور وہ بھی کسی خبیث جن کی محبوبہ سے؟ جیواں نے ایک جرجری سی لی اور خاموش ہو گئی۔ فرزانہ کے رشتے کے حوالے سے اس نے روا روی میں بہت اہم باتیں اگل دی تھی۔ میں بڑی سنجیدگی سے جیواں کی بابی اور اس کے بیٹے طفیل کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس وقت میرے ذہن میں بہت سے سوالات چکرا رہے تھے اور میں فوری طور پر کسی نتیجے پر پہنچنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، چنانچہ میں نے دوبارہ جیواں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فرزانہ کے اس دورے کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ شاہ صاحب نے ایسے موقع کے لیے خاص قسم کا شربت دے رکھا تھا، جیواں نے بتایا۔ ہم کسی طرح کوشش کر کے وہ شربت تھوڑا سا اس کے حلق میں انڈیل دیتے، تھوڑی دیر بعد وہ شانت ہو جاتی۔ یہ دورہ اسے کتنے عرصے بعد پڑتا تھا؟ ہفتے 10 دن میں ایک مرتبہ، اس نے بتایا۔ شاہ صاحب کے علاج سے فائدہ ہونے لگا اور یہ وقفہ بڑھتے بڑھتے 1 ماہ تک پہنچ گیا۔ تیسری نوچندی جمعرات کے بعد فرزانہ کو دورہ نہیں پڑا۔ شاہ جی نے کہا تھا، اب یہ لڑکی خبیث جن کے اثرات سے پاک ہو گئی ہے۔ آج میں نے جو عمل کیا ہے اس کا نتیجہ صبح ہونے سے پہلے ظاہر ہوگا۔ تم اپنی آنکھوں سے ثبوت دیکھ سکو گی کہ جوفا تیل چلا گیا، تمہاری بیٹی کی جان چھوٹ گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو کیا تم نے دوسری صبح وہ ثبوت دیکھا تھا؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ جن تو تمہیں نظر نہیں آیا ہوگا، پھر وہ کس قسم کا ثبوت تھا؟ اس نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، شاہ جی نے جوفا تیل کے جانے کی ایک مخصوص نشانی بتائی تھی۔ تیسری نوچندی جمعرات کے بعد جمعہ کی صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرے گھر کے صحن میں شاہ صاحب کی بتائی ہوئی نشانی موجود تھی۔ اور وہ نشانی کیا تھی؟ میں نے اس سادہ لوح عورت کی عقل پر صف ماتم بچھاتے ہوئے پوچھا۔ جوفا تیل کے قدموں کے نشان، اس نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ صحن میں ہمارے کمرے سے لے کر بیرونی دروازے تک بڑے بڑے قدموں کے نشان بنے ہوئے تھے، جو یقینی طور پر کسی جن کے پاؤں ہی ہو سکتے تھے۔ میں نے سن رکھا ہے اور شاہ جی نے بھی بتایا تھا کہ جن کسی قسم کا لباس نہیں پہنتے، صرف ایک لنگوٹ میں رہتے ہیں تاکہ ستر پوشی ہوتی رہے، اور وہ اپنے جسم پر پہلوانوں کی طرح ہر وقت تیل مل کر رکھتے ہیں۔ جوفا تیل کے قدموں کے نشان بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ بہت چکنے نشان تھے۔
اس احمقانہ انکشاف کے بعد میرا دھیان خود بخود پھوری کی طرف چلا گیا۔ وہ ڈیل ڈول میں کسی جن کے مانند تھا۔ لوٹے شاہ جیما جیسی سادہ عورت کو الو بنانے کے لیے پھوری سے کام لے سکتا تھا۔ اگر وہ اپنے پاؤں پر تیل یا گھی مل کر جیما کے گھر کے صحن میں سے گزر جاتا تو لوٹے شاہ کے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اب اس کھیل کو بڑی وضاحت سے سمجھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں جیما کے گھر سے اٹھ کر تھانے آ گیا۔ اسی شام ASI زمان خان چیچا وطنی سے واپس آ گیا اور اس نے مجھے جو رپورٹ پیش کی اس کے مطابق پھوری اپنے بیان میں سچا نظر آنے لگا۔ بیان سے مراد اس کے کلام کا وہ حصہ ہے جس میں جائے واردات سے اس کی عدم موجودگی ثابت ہوتی تھی۔ یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ پھوری نے اپنے مرشد پیر لوٹے شاہ کو قتل نہیں کیا تھا۔ مذکورہ شب اول و آخر وہ چیچا وطنی میں کرم دین کے گھر پر موجود رہا تھا۔ کرم دین اور اس کی گھر والی شائستہ نے تو شاداں کے جن شجاعیل اور پھوری کے عملیات کی تصدیق بھی کی تھی۔ تاہم مجھے اس قسم کے نوٹنکی اور فضول قصوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے ایک مرتبہ پھر پھوری کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اسے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ ASI چیچا وطنی سے رپورٹ لایا ہے۔ اسی وجہ سے وہ خاصا بااعتماد اور مطمئن نظر آتا تھا۔ میں نے پیر لوٹے شاہ کے قتل کے سلسلے میں اس سے کوئی بات نہیں کی اور اختراعی جن جوفاتیل کے بارے میں سوال کیا۔ واضح رہے کہ جوفاتیل اور شجاعیل اس کہانی کے بیان کردہ کرداروں کے نام ہیں، اس لیے میں انہیں منوعن بیان کر رہا ہوں تاکہ عوام کی ذہنیت اور فراڈ لوگوں کے کارنامے کھل کر سامنے آ سکیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں کہانی کے جناتی قصوں سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا۔ پھوری، میں نے اپنے سامنے کھڑے مستقبل کے عامل کامل پیر کھوٹے شاہ کو مخاطب کیا۔ لوٹے شاہ کے جوفاتیلی کھیل میں تم نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ ذرا یہ تو بتاؤ، تم نے اپنے پاؤں پر تیل ملا تھا یا گھی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ شاید آپ کا اشارہ قدموں کے ان نشانات کی طرف ہے جو جوفاتیل نے جیما کے صحن میں ڈالے تھے۔ شاید یا غالباً نہیں، میں نے اسے گھورا، بلکہ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ لوٹے شاہ کے جناتی ڈرامے کا آخری سین تمہارے کردار کا رہین منت ہے۔ وہ نشانات تمہارے قدموں کے سوا کسی اور کے ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے اس کی زبان کھولنے کے لیے اسے ایک جلاد صفت کانسٹیبل کے حوالے کر دیا۔ 5 منٹ بعد اس کی گویائی کے بند کھل گئے۔ دراصل جب سے اسے یہ معلوم ہوا تھا قاتل کی حیثیت سے اس پر سے شک جاتا رہا ہے، وہ خاصا پورے اعتماد نظر آنے لگا تھا۔ اس لیے اس نے خاطر مدارت کروانے کے بجائے سچ اگلنے کو ترجیح دی اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ لوٹے شاہ المعروف با شاہ جنات کے اماں پر اسی نے جوفاتیل کے قدموں والا ڈرامہ رچایا تھا۔ سخت سردیوں کی رات میں لوگ اپنے لحافوں میں دبکے پڑے تھے۔ فرزانہ اور اس کی ماں جیما بھی کمرے سے نکلنے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ آدھی رات کے بعد پھوری نے اپنے پاؤں پر گھی کی اچھی خاصی مقدار مل کر وہ اداکاری دکھائی۔ گھر کے کچے صحن میں اس کے جناتی پاؤں کے چکنے نشانات ثبت ہو گئے، جنہیں ازاں بعد جیما اور فرزانہ نے جوفاتیل نامی جن کے قدموں کے نشانات تسلیم کر لیا۔ وہ دونوں پیر لوٹے شاہ کی عقیدت میں بصیرت سے پیدل ہو چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے اپنے مرشد کی پیش گوئی کو منوعاً درست تسلیم کر لیا۔ میں نے پھوری کو دوبارہ حوالات کی طرف روانہ کر دیا۔ قاتل کی حیثیت سے اس کا نام اگرچہ معدوم ہوتا جا رہا تھا، تاہم میں اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ابھی اس سے بہت سا حساب کرنا باقی تھا۔ آئندہ روز میں زمان خان کو لے کر پھر اس مہم پر روانہ ہو گیا۔ پہلے ہم جیما کے گاؤں پہنچے۔ ارادہ یہی تھا کہ معلوم کیا جائے اس کی بیٹی فرزانہ چک 34 سے لوٹی ہے یا نہیں۔ پیر لوٹے شاہ کے قتل کے معاملات کو فرزانہ کی مدد اور تعاون کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا تھا۔ چک 34 کا رخ کرنے سے قبل فرزانہ کے گاؤں میں جھانک لینا ضروری تھا۔ جیما کے گھر سے پتہ چلا فرزانہ ہنوز اپنے چاچے غفار علی کے پاس تھی۔ ہم اس گاؤں سے نکل کر چک 34 کی جانب بڑھ گئے۔ ASI نے ایک صحت مند اور چاقو چوبند گھوڑے والے تانگے کا بندوبست کر لیا تھا، جس کا کوچوان بھی خاصا تندرست اور زندہ دل تھا۔ ہم گاؤں سے باہر نکلے ہی تھے کہ سامنے سے چودھری فیروز دین گھوڑے پر سوار آتا نظر آیا۔ اس کے ساتھ 2 خدمت گار نما مصاحب بھی تھے۔ آمنا سامنا ہونے پر ہماری لیگ سلیگ ہوئی۔ رسمی باتوں کے بعد چودھری نے پوچھا، تھانے دار صاحب،
کیا آپ شاہ جی کے قاتل کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ اگر میں نے یہ کارنامہ انجام دے لیا ہوتا تو یقیناً آپ بے خبر نہ ہوتے، میں نے بھی مبہم سا جواب دیا۔ پھر آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ وہ میری اس چوٹ کو خندہ پیشانی سے سہ گیا اور گمبھیر آواز میں بولا، ملک صاحب، آپ خواہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ شاہ جی کو جو فتیل نے قتل کیا ہے، آپ اسے تو گرفتار نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے اسی کوشش میں آپ کسی بے گناہ کو بلی چڑھا دیں گے۔ کوئی نہ کوئی کارروائی تو ڈالنا ہے نا۔ چودھری کے اس طنز نے مجھے سلگا کر رکھ دیا۔ میں نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، آپ دیکھ لینا، میں بہت جلد لوٹے شاہ کے قاتل کو منظر عام پر لے آؤں گا۔ اس سلسلے میں کامیابی کے بہت قریب ہوں۔ انشاءاللہ چند روز میں آپ کے کان یہ خوشخبری سنیں گے۔ مجھے پتہ چلا ہے آپ نے شاہ جی کے خادم پھوری کو تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ خدا کا خوف کریں تھانے دار صاحب۔ اس نے مجھے عجیب سی نظر سے دیکھا۔ ایسی بابرکت ہستیوں کے ساتھ یہ سلوک آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ میں اپنا نفع نقصان بخوبی سمجھتا ہوں چودھری جی، میں نے بھی جواباً اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھوری کتنا بابرکت اور پہنچا ہوا ہے، یہ راز بھی کھل چکا ہے۔ میں نے اسے خواہ بند نہیں کر رکھا۔ وہ کیا، لوٹے شاہ کے قتل کی تفتیش کے لیے میں ایسے درجن بھر مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لے سکتا ہوں، اور وہ بھی بلا تخصیص اعلیٰ ادنیٰ۔ اس پکڑ دکڑ میں کمی کمین اور جاگیردار میں کوئی تمیز نہیں کی جائے گی۔ چودھری فیروز دین ماندانہ انداز میں مجھے گھور کر رہ گیا۔ میں نے کوچوان کو تانگا آگے بڑھانے کا حکم دیا اور ہم چودھری کو وہیں چھوڑ کر چک 34 کی طرف روانہ ہو گئے۔ چودھری فیروز دین کے ساتھ میں نے خاصی ترش تلخ مکالمت کر ڈالی تھی اور مجھے اس بات کی مطلق پرواہ نہیں تھی کہ وہ میری ان باتوں کا کیا اثر کرے گا۔ فرض کی ادائیگی سب سے اہم اور مقدم تھی، باقی باتیں فروئی حیثیت کی حامل تھیں۔ غفار علی زمیندار کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ وہ چک 34 کا ایک معروف شخص تھا۔ غفار سے رسمی لیکس لے کے بعد میں نے فرزانہ کو طلب کر لیا۔ غفار علی ہماری آمد سے خاصا الجھ گیا تھا، لیکن ظاہر ہے قانون کی مخالفت اس کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے تعاون پر مجبور ہو گیا۔ میں نے اس پر واضح کر دیا کہ وہاں ہماری آمد کا مقصد کیا تھا۔ وہ فرزانہ کے لیے خاصی تشویش میں مبتلا تھا، تاہم اس نے میری ہدایت کے مطابق فرزانہ کو انٹرویو کے لیے میرے پاس بھیج دیا۔ فرزانہ کی عمر 18 اور 20 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک صحت مند اور جوانی سے بھرپور لڑکی تھی۔ میں نے گھما پھرا کر اس سے درجنوں سوالات کیے، جن میں جوفاتیل چوتھی نوچندی جمعرات، مغرب کے بعد آستانے پر جانا، جوفاتیل کے قدموں کے نشانات اور پیر لوٹے شاہ کا قتل سب کچھ شامل تھا۔ وہ بہت دائیں بائیں کرتی رہی، تاہم میری تھانے دارانہ تفتیش کے سامنے وہ زیادہ دیر ٹھہر نہ سکی۔ جب میں نے اسے دروغ گوئی کے سنگین ترین نتائج کی دھمکی دی تو وہ تعاون کے لیے آمادہ ہو گئی۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑتے ہوئے اسے ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ میں نے جائے وقوع اور اعلیٰ قتل پر سے فنگر پرنٹ حاصل کر لیے ہیں، اب میں اس کی انگلیوں کے نشانات لوں گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ میری اس دھمکی سے ڈر گئی اور اس نے چوتھی نوچندی جمعرات کو لوٹے شاہ کے آستانے پر جانے کا اقرار کر لیا۔ یہ اقرار گویا اس کا اقبال جرم تھا۔ پیر لوٹے شاہ کو فرزانہ ہی نے قتل کیا تھا۔ اقرار جرم کے بعد فرزانہ نے روحان سے الفاظ میں مجھے ستم گر روداد سنائی۔ میں یہاں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں تاکہ پڑھنے اور سننے والے ہوشیار ہو جائیں۔ یہ ایک داستانی عبرت ہے اور سبق آموز کہانی بھی، جو لوٹے شاہ جیسے معاشرتی ناسوروں کی نقاب کشائی کرتی ہے۔ جی ماں اپنی بیٹی فرزانہ کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے طفیل سے کرنا چاہتی تھی، مگر طفیل اپنے کرتوتوں کے طفیل فرزانہ کو ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ وہ اپنے چچا کے بیٹے ایوب کو پسند کرتی تھی۔ اس نے اس رشتے کے خلاف کمزور سا احتجاج بھی کیا، مگر بات نہ بن سکی۔ مایوسی اور دل شکستگی اسے پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر لے گئی۔ اس نے سن رکھا تھا لوٹے شاہ بہت پہنچا ہوا عامل کامل ہے۔ پہلی مرتبہ وہ اکیلی ہی شاہ جنات کے پاس گئی۔ لوٹے شاہ نے اس کا مسئلہ سنا اور کہا، تم بے فکر ہو جاؤ، ہمارے عمل سے تمہاری بگڑی بن جائے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں ہمارے مشوروں پر عمل کرنا ہوگا۔ فرزانہ نے لوٹے شاہ کی بات ماننے کا وعدہ کیا اور پوچھا کہ اس عمل سے وہ اپنے من کی مراد پا لے گی نا؟ لوٹے شاہ نے اسے یقین دلایا کہ طفیل اس سے شادی کرنے سے منع کر دے گا۔ طفیل کی ماں خود یہ رشتہ توڑ دے گی، بعد میں ایوب سے اس کی شادی ہو جائے گی۔
اس یقین دہانی کے بعد لوٹے شاہ نے فرزانہ پر واضح کر دیا کہ اسے کس قسم کا تعاون کرنا ہوگا۔ اس نے فرزانہ کو ایک ناٹک کرنے کی ہدایات دیں۔ پہلے ایکٹ کے طور پر اس نے لوٹے شاہ کی ہدایات کے مطابق گھر میں ہنگامہ کر دیا۔ وہ اس طرح ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے اسے دورہ پڑ گیا ہو۔ گاؤں میں ایک ہی سیانہ تھا۔ جیواں نے لوٹے شاہ سے رابطہ کیا اور قبلہ شاہ صاحب نے حساب کتاب جوڑ کر اعلان فرما دیا، لڑکی پر ایک خبیث جن عاشق ہو گیا ہے۔ پھر لوٹے شاہ علاج کے نام پر فرزانہ کو ایک نشہ آور محلول پلانے لگا۔ رفتہ رفتہ وہ اس محلول اور دورے کے ناٹک کی عادی ہوتی گئی۔ اسی جنونی کیفیت کے دوران میں فرزانہ نے طفیل کی ماں کو بھی دھکا دے کر دیوار سے ٹکرا دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ اس کے رشتے سے دستبردار ہو گئے۔ فرزانہ خوش تھی کہ لوٹے شاہ کے عمل نے اس کا کام بنا دیا، لیکن اس مرحلے پر لوٹے شاہ نے ایک چال چلی اور فرزانہ سے کہا کہ اس دوران میں جو فاتیل نامی ایک جن واقعی اس پر فریفتہ ہو چکا ہے، اور اگر اب اس نے کسی سے شادی کرنے کی کوشش کی تو وہ خبیث جن اس کے ہونے والے شوہر کو ختم کر دے گا۔ فرزانہ نشہ آور محلول پی کر اور دیوانگی کا ناٹک کر کے ذہنی اور جسمانی طور پر خاصی کمزور ہو چکی تھی۔ پھر وہ لوٹے شاہ کو ایک طاقتور عامل کامل بھی تسلیم کر چکی تھی، اس لیے اس کی بات پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے گھبرائے انداز میں لوٹے شاہ سے پوچھا، اب اس جن سے کس طرح نجات ملے گی؟ ہم دلائیں گے تمہیں نجات۔ لوٹے شاہ نے پورے یقین سے کہا اور بتایا کہ اس کے لیے فرزانہ کو 4 نوچندی جمعرات کو ایک خاص عمل کے لیے اس کے آستانے پر آنا ہوگا، لیکن وہ چوتھی نوچندی جمعرات کے بارے میں اپنی ماں یا کسی بھی شخص کو کچھ نہیں بتائے گی۔ لوٹے شاہ بھی جیواں سے 3 ہی جمعرات کا ذکر کرے گا۔ فرزانہ نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا کہ چوتھی جمعرات کو کیا ہوگا؟ لوٹے شاہ نے گمبھیر انداز میں کہا، پہلی 3 نوچندی جمعرات کو ہم ایک مخصوص عمل سے تمہارا جن اتاریں گے، اس کے بعد تم بلی چنگی ہو جاؤ گی، لیکن اس کے بعد بھی یہ خدشہ موجود رہے گا کہ جو فاتیل تم پر دوبارہ سوار ہو جائے۔ تم ہو ہی اتنی حسین اور بھرپور کہ کوئی بھی جن و بشر تم پر فریفتہ ہو سکتا ہے۔ یقین جانو فرزانہ، ہم نے اپنی پوری زندگی میں تم جیسی پرکشش اور جاذب نظر لڑکی نہیں دیکھی، حالانکہ ہم نے جنت کی حوروں کا کشفی نظارہ بھی کیا ہے، مگر تمہاری بات ہی کچھ دوسری ہے۔ تمہارے اندر قدرت نے حسن و جوانی کوٹ کوٹ کر بھر رکھی ہے۔ یہ کمبخت جو فاتیل تم پر ایسے ہی تو عاشق نہیں ہو گیا۔ فرزانہ اس جن اور لوٹے شاہ کی باتوں سے پہلے ہی بہت پریشان تھی۔ اس نے لوٹے شاہ سے کہا کہ جیسے بھی ہو وہ اسے جوفا تیل سے مکمل چھٹکارا دلا دے۔ لوٹے شاہ نے اپنی مکاری کی انتہا کو پہنچتے ہوئے فرزانہ کو تسلی دی اور کہا کہ چوتھی نوچندی جمعرات کو وہ جوفا تیل کو اپنے قبضے میں لے لے گا۔ اس موقع پر فرزانہ کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ جوفا تیل کو حصار کے اندر بلانے کے لیے فرزانہ کا چارہ ہی مؤثر ہوگا۔ اس عمل کے دوران میں فرزانہ کو لوٹے شاہ کے پاس رہنا ہوگا۔ فرزانہ لوٹے شاہ سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہو گئی۔ 3 نوچندی جمعرات تک اسے اپنی ماں کے ساتھ آستانے پر آنا جانا تھا اور چوتھی جمعرات کو کسی کے علم میں لائے بغیر چپ چپاتے وہاں پہنچنا تھا۔ لوٹے شاہ نے اسے یہ کہہ کر مزید ڈرا دیا کہ اگر اس نے اس راز میں کسی کو شریک کیا تو جوفا تیل اس کے ساتھ ساتھ شریک کے راز کو بھی ختم کر دے گا۔ پہلی 2 نوچندی جمعرات تک عام سا عمل ہوتا رہا، مگر تیسری جمعرات کو فرزانہ کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، ازاں بعد وہ ان کے بارے میں سوچ کر بکھر گئی۔ اس روز لوٹے شاہ نے عمل سے پہلے اسے اچھی خاصی مقدار میں نشہ آور محلول پلا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے فرش پر کھینچے ہوئے حصار میں خود کو برہنہ پڑے ہوئے پایا۔ اس کے نزدیک ہی لوٹے شاہ اپنی مسند پر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد فرزانہ کو یہ اندازہ لگانے میں ایک لمحے کی دیر نہ لگی کہ دوران غفلت میں وہ اپنی کون سی متاع عزیز لٹا بیٹھی تھی۔ اس نے اس سلسلے میں جب لوٹے شاہ سے استفسار کیا تو اس نے مختلف دقیق اور سمجھ میں نہ آنے والی باتوں سے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں لوٹے شاہ کا کوئی دوش نہیں، یہ سب کچھ ضروری تھا، اس کے بغیر جوفا تیل کو قابو نہیں کیا جا سکتا۔ اس رات وہ اپنی ماں کے ساتھ آستانے سے گھر واپس تو آ گئی، لیکن ساری رات وہ اس شرمناک واقعے کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس وقت فرزانہ کا ذہن ہر قسم کے عصبی اثرات سے آزاد تھا۔ شاید اپنی زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ لٹانے کے بعد اسے ہوش آ گیا تھا کہ حتمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد اس نے ہونٹوں کو سی لیا۔ اپنی ماں سمیت کسی بھی شخص کو اس نے اس سانحے کے بارے میں کچھ نہ بتایا، اس لیے نہیں کہ لوٹے شاہ نے اسے ایسی ہدایات دے رکھی تھی، بلکہ اس لیے
کہ وہ اس پیر فرتوت سیاہ کرتوت شیطان صفت شخص سے انتقام لینا چاہتی تھی، بھیانک اور خاموش انتقام، جس کی صدا کسی انسان کی سماعت تک نہ پہنچ سکے اور یہ دنیا آئندہ کے لیے لوٹے شاہ کے شر سے بھی محفوظ ہو جائے۔ اس نے نہایت ہی صبر و تحمل کے آئندہ نوچندی جمعرات کا انتظار کیا اور خاموشی کے ساتھ لوٹے شاہ کے آستانے پر پہنچ گئی۔ لوٹے شاہ نے اس رات عمل شروع کرنے سے پہلے نشہ آور محلول کی اچھی خاصی مقدار اپنے معدے میں بھی انڈیلی۔ شاید وہ ترنگ میں آ کر کوئی بڑا کارنامہ انجام دینا چاہتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ فرزانہ کی طرف سے کامل اطمینان حاصل کر چکا تھا۔ گزشتہ نوچندی جمعرات والے واقعے کے بعد بھی اگر وہ اس کے بلانے پر تن تنہا اس کی خلوت گاہ تک چلی آئی تھی تو لوٹے شاہ کے نزدیک اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ فرزانہ کو اس کھیل پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر فرزانہ تو اس رات اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچی تھی۔ جو فتیل کو کیلنے والی کہانی سے فائدہ نہ اٹھانا حماقت ہوتی۔ لوٹے شاہ کئی افراد کو بتا چکا تھا کہ اس عمل میں ناکامیابی کے بعد جن اسے قتل بھی کر سکتا ہے۔ جن کو کیلنے کا عمل شروع ہوا تو فرزانہ لوٹے شاہ پر قابو حاصل کرنے کے لیے اس کی چھوٹی موٹی ابتدائی فرمائشوں کو مانتی چلی گئی۔ انہی فرمائشوں میں بے لباس ہونا بھی شامل تھا۔ لوٹے شاہ اپنی کامیابی پر اتنا خوش تھا کہ پنک میں بہت زیادہ نشہ چڑھا گیا۔ اس سلسلے میں فرزانہ نے بھی اس کی مدد کی، البتہ خود اس نے ایک بوند بھی حلق سے نہ اتاری، اور جب اس نے دیکھا کہ لوٹے شاہ اعصابی اور مدافعاتی طور پر حادثہ کمزور ہو چکا ہے تو اس نے اچانک اس پر قابو پا کر حصار کے کنارے پڑا ہوا خنجر اٹھا کر اس کے سینے میں اتار دیا۔ اس عمل کے لیے اسے جس جواں مردی کا مظاہرہ کرنا پڑا ہوگا، اس کی تحریک کے لیے جذبہ نفرت ہی کافی تھا۔ وہ انتقام کی آگ میں پورا 1 مہینہ جل جل کر کندن بن چکی تھی، لہٰذا اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اپنے جرم کے اعتراف کے بعد فرزانہ نے دونوں کلائیاں میری جانب بڑھائیں اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں نے اپنے سینے میں روشن انتقام کی آگ کو لوٹے شاہ کے ناپاک خون سے ٹھنڈا کر لیا۔ اب آپ اپنا فرض پورا کر لیں، میں گرفتاری کے عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالوں گی۔ میں یک ٹک اس کی گوری چٹی باہوں کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ وہ نسوانی بازو تھے جنہوں نے کسی مرد کی مردانگی سے زیادہ بڑا کام کر دکھایا تھا۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ بعض نازک معاملات میں یہ نازک اندام جنس فولاد سے زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ عورت کو کمزور سمجھنے والا غلط فہمی کا شکار ہے، اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ عورت کو خود بھی اپنی طاقت کا اندازہ نہیں۔ محبت سے کہیں زیادہ طاقتور جذبہ نفرت کا ہوتا ہے، کیونکہ نفرت کرنے کے لیے کسی چیز کا خیال نہیں رکھنا پڑتا۔ انتقام کی آگ ناممکن کو ممکن کر دکھاتی ہے۔ عورت کو اگر اپنی ضد کا اندازہ ہو جائے تو وہ اینٹ پر کھڑی ہو کر ماؤنٹ ایورسٹ سے ٹکرانے سے بھی دریغ نہیں کرے گی۔ میں فرزانہ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ میں اس کے جرم کو بہرحال نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک معاشری ناسور کو تلف کر کے اگرچہ بہتوں کا انتقام لے لیا تھا، تاہم اس سے اس کی مجرمانہ حیثیت میں کمی واقع نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد اس کے لیے ایک سزا کا تعین کیا، لیکن اپنے فیصلے سے میں آپ کو آگاہ نہیں کروں گا۔ قائرین سے درخواست ہے کہ وہ اپنی ذہانت کو ثابت کرنے کے لیے میرے فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔